अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पिराचा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी डैरकी में खूब गरजे, कहा इमरान खान झूठे इल्जामात लगाते हैं, चाचा इमरान बताएं अंकल पाशा ने कितनी मदद की थी। साथ साथ उन्होंने -1 फार्मूला की एक बार फिर बातगश्त दोहरा दी। वजीर आजम नवाज शरीफ आज काहुटा गए और बोले चंद दिन पहले वो कुछ और कहते थे, फिर हुआ क्या, मैं जबान नहीं खोलूंगा। वजीर आजम साहब, जो कुछ हुआ है अवाम वो जरूर जानना चाहते हैं। आज MKM भी मैदान में आ गई। पख्तूनख्वा के वजीर आला परवेज खटक के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की तहरीक भी जमा करा दी। पीपल्स पार्टी तो अपोजिशन बिल पास कराना चाहती थी, लेकिन सेनेट का इजलास अब से थोड़ी देर पहले गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी तालात हैं, बहुत शुक्रिया तशरीफ ले आए। थोड़ी देर में हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन करेंगे सेनेटर निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है। मुझे लाहौर से ज्वाइन किया है PTI के मरकजी रहनुमा अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां महमूद और रशीद साहब ने। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आप पहली बार मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं, मैं शुक्रगुजार हूं। और नाजरीन, MKM के रुकने कौमी असेंबली साजिद अहमद साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया है। मियां साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज करता हूं। जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपके कायद को एड्रेस किया, आपकी पार्टी को एड्रेस किया। वो कहते हैं कि इमरान खान वही इल्जामात आसिफ जरदारी के खिलाफ लगाते हैं जो मियां नवाज शरीफ ने लगाए थे, वही दोहराते रहते हैं। और फिर यह भी कह दिया कि जी चाचा इमरान बताएं अंकल पाशा से कितने पैसे लिए, क्या मदद ली थी। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिलावल भुट्टो छलांगे लगा लगा के अपना कद को ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन्हें अपने गिरेबान में पहले जरा झांकना चाहिए। इनके वालिद मोहतरम ने जो हशर पीपल्स पार्टी का कर दिया है, ये पीपल्स पार्टी जो जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, जो फेडरेशन की एक जमात थी जिसमें 12 लाखों की तादाद में वर्कर्स थे, और इनके वालिद मोहतरम के जो लक्षण रहे पिछला 5 साल का जो इनका दौर था उसके अंदर, और जो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में, कि ये पार्टी सिमटती सिमटाती अंदरूने सिंध की एक छोटी सी जमात बन गई। और अब वो अपनी करप्शन के जो करतूत हैं उनकी वजह से मुल्क छोड़कर अब वो कभी दुबई में और कभी इंग्लैंड में वो पनाह लिए हुए हैं। तो इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरी कौम देख रही है। नहीं, उन्होंने तो सवाल पुट कर दिया मियां साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल पुट कर दिया कि चाचा इमरान बताएं अंकल पाशा ने क्या मदद की थी। मुझे इसकी जरूरत नहीं इसका जवाब देने की। ये जो फजूल बकवास देने की पूरी कौम देख रही है। वो छलांगे लगा के अगर इस तरह के बयान देगा तो कोई बड़ा लीडर बन जाएगा वो। मैंने तो ये बता दिया कि इनके वालिद मोहतरम की हरकतों की वजह से ये जो पीपल पार्टी खत्म हो चुकी है, दोबारा जिंदा करने की एक नाकाम कोशिश हो रही है बिलावल की तरफ से, जो कि ये कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। इसी नुक्ते पे रहिए, इसी नुक्ते पे रहिए मियां साहब, होगी अपनी मियां साहब, इसी नुक्ते पे रहिए। सेनेटर जाहिद खान साहब, इल्जामात की सियासत इस मुल्क में चल रही है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बात की कि वो बताएं जनरल पाशा का नाम ले रहे थे, क्या मदद की। खुद इमरान खान भी इल्जाम लगाते हैं, मसलन आसिफ जरदारी के बारे में जो इल्जामात हैं मियां साहब वो दोहरा रहे हैं। वो किसी को इमरान खान, किसी को डीजल कहते हैं, आपके कायद को इजी लोड कहते हैं। ये इल्जामात की सियासत आज बिलावल भी जंप कर गए, मियां साहब इजहार कर रहे थे। आप क्या कहेंगे जो सिनेरियो बना हुआ है? देखिए पाश साहब बहुत
بدقسمتی کی بات ہے. ابھی محمود رشید صاحب نے جو لینگویج استعمال کیا میرے خیال میں یہ ہم پولیٹیکل ورکرز کو زیب نہیں دیتے. وہ خود پولیٹیکل ورکر ہیں پنجاب اسمبلی کے. بلاول بھٹو کو زیب دیتی ہے. نہیں میں کسی کو محمود رشید صاحب میرے ذرا آپ سن لیں پھر آپ بات ضرور کر لیجیے گا. میں کسی کی بھی بات کرتا ہوں, میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ محمود رشید صاحب نے غلط بات کی. ہماری سیاست میں یہ تلخی آ گئی کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کرتے رہتے ہیں, کوئی بات نہیں ہوتی ہیں اور ہم حد سے آگے چلے جاتے ہیں. یہ میں نے سیاست میں محمود رشید صاحب کا کتنا ہوگا, میں تو 35-37 میں ہوئے, میں نے پہلے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہے. الزام لگانا, گالی دینا میرے خیال میں یہ جائز بات نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس ملک کا, آپ دیکھیں آپ کے کوئٹہ کے واقعہ ہوا, پھر آپ کی کراچی میں وہ ہوا. آپ کی ایک تو میں جوڈیشلی سے بڑے ادب کے ساتھ کہ جی وہ ہر دن وہاں باہر ایک میلہ لگا ہوتا ہے, سب لوگ جب اندر بات ہوتی وہ آ کے باہر کر دیتے. ہر ایک وہ جو ایک قانونی جنگ تھی وہ قانونی پولیٹیکل میں چینج ہو گئی ہے. وہ ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ جج نے میرے جو ریمارکس دی وہ میرے بات کو سیٹسفائیڈ کیا, میرے بات کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور میرے جو لفظ میں نے جو کہی تھی جس کے بعد کے کرپشن کی وہ صحیح ججز نے کہا. تو پھر دنیا میں ہم کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک تو اس پہ آنریبل ججز کو پابندی لگانی چاہیے. جو وہاں پہ اندر ہمارے جرنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بتا دے کہ کون سی بات لیک کرنی ہے کون سی نہیں کرنی ہے. لیکن جو ایک قانونی لڑائی تھی وہ تو ابھی سیاست میں چینج ہو گئی. ابھی جو صبح دیکھتے ہیں نا, میں کل سراج الحق صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہتے کہ جی ہم کرپشن کے خلاف نے, یار تیرا تو اپنا وزیر بھی انوالو ہے نا. آپ کے اپنے وزیر جو خیبر لیک تھا جس کے ایم ڈی نے اس کے خلاف اشتہار چھاپا اور اس کے وزیر نے اس ایم ڈی کے خلاف اشتہار چھاپا. تو بھائی آپ اگر الزامات پہ الزامات, تو پہلے تو آپ اپنے اندر تو کچھ کر دے نا. نہیں, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, آپ سراج الحق صاحب کی تو بات کر رہے ہیں لیکن اوورآل جو انوائرمنٹ ہے میں اس میں بات کر رہا ہوں. وہی تو میں ایک بات اس لیے کہ نا کہ کوئی بندہ اس ملک میں اگر آپ نے آپ کو کہہ دے تو مجھے وہ تو صاحب نظر نہیں آ رہے کوئی پارٹی نہیں. اگر کسی نے آپ احتساب کرنا ہے اور اس ناسور سے جان چھڑانی ہے تو پہلے اپنے اندر تو ڈھونڈے نا, اپنے اندر کتنے ہیں. اور یہ دیکھیں اگر یہ ٹی او آر بن جاتا یا قانون بن جاتی تو پھر یہ کیس تو آگے صحیح ہوتا تھا. لیکن صبح سے شام تک ایک دوسرے کو گالیاں, ایک دوسرے کے پگڑی اچھالنا, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا, اس کے علاوہ کوئی اور بات ہم کرتے ہیں؟ یار اس دنیا کے اس ملک کے بہت مسائل ہے, عوام بیچارے پیستے جا رہی ہے, لوگ مر رہے ہیں. ہم کوئٹہ میں جس کرپشن کے خلاف, جس اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف پی ٹی آئی لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہی تھی, پھر یوم تشکر بنایا, پھر کیا وہ ایکسرسائز انفیوٹائل ہے؟ دیکھیں مجھے ایک یہ جو لاک ڈاؤن کی بات کر رہا ہوں میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں تھی. جہاں تک احتجاج کی بات ہے یا جلسے کی بات ہے یا تشکر کی بات ہے, یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے اور وہ کرتے جائے, لیکن اس حد تک نہ جائے کہ سسٹم ڈیریل ہو, کیونکہ یہ سسٹم کے اندر ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش یہ ہو کہ یہ سسٹم آگے چلے. کیونکہ یہ سسٹم چلے گا تو میرے جیسے لوگ باہر بھی ہو سکتا ہے سیاست سے, کیونکہ جو تنقید ہم کر رہے ہیں اب میڈیا اور عوام بھی سمجھدار ہیں. جو لوگ کرپشن کرے گا وہ ظاہر ہے کہ اس کی عوام بھی احتساب کرے گا. ساجد احمد صاحب کی اپینین لے لوں. ساجد احمد صاحب, کراچی بیٹھے ہیں آپ, لیکن جو آپ ہی کے صوبے سندھ سے بلاول بھٹو زرداری نے باتیں کی, آج انہوں نے وہ الزامات کی بات کی, بقول ان کے جھوٹے الزامات لگتے ہیں, -1 فارمولے کی بھی بات گشت کر گئے. آپ کی پارٹی کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ -1 فارمولہ لگایا جائے, پھر الطاف حسین نے جو باتیں کی آٹومیٹکلی لگ گیا. لیکن یہ الزامات در الزامات, پھر ان کے خلاف الزامات, یہ پالیٹکس ہے, کیا چیز ہے؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. دیکھیں اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل ہے, یہ ہلچل ایک جماعت کی جانب سے پیدا کی گئی ہے. اچھا, اس میں حکومتی جماعت بھی انوالو ہے اور اس میں اپوزیشن کی جماعتیں بھی انوالو ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ پی ٹی آئی نے گزشتہ دنوں دھرنے کی بات کی, عمران خان صاحب نے, اور یہ دعویٰ کیا کہ اس دفعہ جو ہم دھرنا اسلام آباد کے اندر دیں گے اس میں ہم استعفیٰ لیے بغیر نواز شریف سے نہیں جائیں گے. لیکن دنیا نے دیکھ لیا پھر اس دعوے کو, اور پھر دیکھا کہ پھر اس دفعہ بھی عمران خان صاحب بیک ہوئے, واپس ہوئے, کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب تو سپریم کورٹ میں نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ ہماری جیت ہو گئی ہے. میرے خیال میں جب اس سے پہلے جب انہوں نے اعلان کیا تھا دھرنے کا,
تو یہ کیس سپریم کورٹ میں جا چکا تھا. اس وقت عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ اپنی جگہ کیس چلائے گی, وہاں الگ پروسیڈنگ چلے گی اس کیس کی, لیکن ہم تو استعفیٰ لے کے جائیں گے. تو میرے خیال میں ہم جو سیاستدانوں کے قول و فعل میں تصاد ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ملک افراتفری کے عالم میں ہے. بالکل اس طرح جس طرح مسلم لیگ نون نے بھی کہا کہ بالکل پاناما لیک کے حوالے سے ٹی آرز بنائے جائیں, جب اس حوالے سے کمیٹی بیٹھی تو اس پر مسلم لیگ نون اس مسئلے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکی. یعنی ہر طرف افراتفری کی صورتحال کنڈیشن رہی, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ملک پورا کا پورا افراتفری کا شکار ہے. اچھا, کسی سیاستدان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا ٹارگیٹ کیا ہے, اس کا گول کیا ہے جو اس کو اچیو کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر پی ٹی آئی کا گول یہ ہے کہ اسے اقتدار حاصل کرنا ہے, تو میرے خیال میں اس طرح سے عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کے سیٹ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. کسی کے اوپر بھی کرپشن کے الزام لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ایویڈنس ہونا چاہیے, اور پھر اس ایویڈنس کے لیے سپریم کورٹ موجود ہے, الیکشن کمیشن موجود ہے, ایف بی آر موجود ہے, نیب موجود ہے, ایف آئی اے موجود ہے. یہ تمام پاکستان کے ادارے ہیں. لیکن ساجد احمد صاحب, ان تمام اداروں نے پہلے تو ایکٹ نہیں کیا. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ادارے ایکٹ نہیں کر رہے, ادارے کام نہیں کر رہے. دیکھیں, عمران خان صاحب کا اپنا بھی پی ٹی آئی کے اپنے قول و فعل میں بھی بہت زیادہ تصاد ہے, بہت زیادہ تصاد ہے. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا جب پہلا دھرنا دیا تھا پی ٹی آئی نے, تو دھرنے پر کنٹینر پر بیٹھ کر عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے الزامات لگائے, پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں پہ الزامات لگائے, لیکن بعد میں ہم نے ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد دیکھا. وہ تو اس مرتبہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے دھرنے میں ان کا ساتھ نہیں دیا تو ابھی پیپلز پارٹی کے خلاف بھی باتیں کرنے لگی. میرے خیال میں اصول اور ضوابط یہ ہوتے ہیں کہ بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی بات کی. اصول و ضوابط ہوتے ہیں. ناظرین, بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ صوبہ کے پی کے پختونخوا کا صوبہ اور وفاق, اس کی حکومتیں آپس میں لگ رہا ہے جیسے کوئی لڑائی ہو رہی ہے. ایف آئی آر بھی کٹوانے کی بات ہو رہی ہے, پھر ایم کیو ایم کی تحریک بھی آ گئی. ذرا اس نقطے پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام روبرو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے, اور مسلم لیگ نواز کے سینیٹر نہال ہاشمی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ہم کچھ بات کر رہے تھے آج کی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے. آج وزیر اعظم صاحب کہوٹا گئے اور انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے وہ کیا چاہتے تھے, یعنی پی ٹی آئی والوں کی طرف اشارہ کیا, لیکن ہوا کیا. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں اس بارے میں کچھ بولنا نہیں چاہتا. یقین مانیے پورا پاکستان یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر کیا ہوا کہ ماحول یکدم ٹھنڈا ہو گیا, یوم لاک ڈاؤن یا یوم احتجاج یا دھرنا یوم تشکر میں تبدیل ہوا. ایسی کیا بات ہے جو وزیر اعظم منہ نہیں کھولنا چاہ رہے؟ قوم تو جاننا چاہتی ہے کہ ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی کیا ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر آدمی کے اپنے سوچنے کا انداز ہے. جو میرے ناقص رائے میں ہے وہ یہ ہے کہ کچھ فورسز ایسا چاہتی ہے کہ خدا نخواستہ ختم بدہن اگلے 3 سال بعد موصل جیسے فورسز اتر گئی ہیں نا, اس طرح کبھی کراچی کے لیے ہو, کبھی لاہور کے لیے ہو. وہ جو فورسز بیٹھی ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان میں ترقیاتی ہو کام, پاکستان میں جمہوری ادارے چلتے رہیں, اور 2 سپر پاورز یہ کون سی, آپ حکومتی نمائندے ہیں, سینئر ساتھی ہیں وزیر اعظم صاحب سے, کون سی فورسز ہیں؟ کیا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں؟ سیاسی جماعت اعلی کار ہے یہ بات. دیکھیے, اگر کوئی آج آپ کو آپ کے کسی دشمن ملک کا کیپٹل, اس کے اپنے شہری اگر اس کو تباہ برباد کر دے تو آپ کو فطری مسرت ہوگی. اسی طرح سے اگر کوئی آپ ہی کے ملک کا کوئی جتھا آ کے کہے کہ ہم پورے کیپٹل کو تہس نہس کر دیں گے, تو اس کے معنی وہ کسی کے بیہاف میں کام کر رہا ہے. آپ کے پڑوس میں نیٹو بیٹھی ہوئی ہے اور بھی فورسز بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ سارے فورسز کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کئی ایسی چیزیں عوامل ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب کہتے تھے پنو عاقل چھونی نہیں بننے دیں گے, ایک فورس کھڑی ہو گئی مگر وہ بن گیا, اور آج ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے ٹھیک کیا, پنو عاقل چھونی بنا لیا. تو پاکستان تو وہ خوش ہیں جو اس وقت مخالفت کرتے تھے, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا پاکستان میں. میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ آپ کے ایک ادارے کے سربراہ نے ایک بڑی 2 ٹوک بات کی, اور انہوں نے بات بین السطور کی اور ملک کے اندر بھی کی, ملک کے باہر بھی وہ پیغام کیا کہ جو پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا اسے ملک سے اٹھا کے باہر. احتجاج کرنا, احتساب کی کال دینا, یہ ملک کے خلاف کہاں کام کر رہے ہیں؟ احتجاج کریں نا, احتساب بھی کریں آپ. ہمارا آپ نے احتجاج کیا, احتساب کیا, F9 کے پارک میں جلسہ کیا جس سے عام شہری کی زندگی متاثر نہیں ہوئی. آپ نے یہاں پہ کیا اپنا میوزیکل پروگرام پریڈ گراؤنڈ میں, کسی نے نہیں روکا.
اگر لوگ ہوتے تو اس میوزیکل پروگرام میں 10 لاکھ نہ ہوتے 5 لاکھ ہوتے، 5 لاکھ نہ ہوتے 1 لاکھ ہوتے، 1 لاکھ نہ ہوتے 50,000 ہوتے، 50,000 بھی نہیں، اس کے کوارٹر بھی نہیں. یہی سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا یہی مطلب تھا کہ یہ اعلی کار ہیں کسی کے. میاں محمود الرشید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو بھی حالات بنے اس لاک ڈاؤن یا پھر یوم تشکر کے بعد بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، کے پی کے وزیر اعلیٰ کو روکا گیا، وہاں پر آنسو گیس چلی، انہوں نے کچھ تقاریر کی. آج ایم کیو ایم نے یہاں تحریک جمع کروائی کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے. آپ کی پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں سینیٹر نہال ہاشمی جو فرما رہے ہیں اس کا جواب دینا چاہوں گا، اور فیصلہ قوم پر چھوڑتا ہوں کہ وہ قوم چھوڑے اور ویوز جو دیکھ رہے ہیں پروگرام وہ انالائز کریں کہ دشمن کی چالوں پر کون چل رہا ہے. سیرل ڈان کی سٹوری نے بیچ چوک وہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے. ایک پلاننگ کے تحت اس ملک کے فوج کے خلاف جو منظم سازشیں ہو رہی ہیں، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر اس فوج کو روگ آرمی اور قومی سلامتی کے اداروں کے اوپر جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، وہ باتیں کی جا رہی ہیں جو بھارت چاہتا ہے، جو مودی چاہتا ہے، جو پاکستان کی دشمن قوتیں چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنے ایک وزیر سے ہاتھ دھونا پڑے. قربانی کے 3-4 بکرے اور تیار ہیں. آج سینٹ تو میں مجھے کچھ ڈیسک کہنے کی بجا ضرورت کر ان نہیں کا ہے. استقبال کیا گیا. جی، سینٹ میں استقبال کیا گیا. سینٹ میں بھی بہت سے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے ہم نوا. جہاں تک دوسری بات ہے، آپ نے جو بات کی کہ انہوں نے ایم کیو ایم نے جو قرارداد لے کے آئے، ایم کیو ایم جو ہے وہ نہال ہاشمی کی پارٹی کو، نواز شریف کو خوش کرنا چاہتی ہے. ان کی خوشامد اور چاپلوسی میں لگی ہوئی ہے، اور بین السطور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے وہ آج پی ٹی آئی پر آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں کر رہے ہیں. جن کا ماضی پچھلے 20-25 سال کا وہ پکار کر کہہ رہا ہے، اور ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. اس کا ایک ایک ورک آپ الٹ کر دیکھ لیجئے، ہر ورک کے اوپر بدنما دبا اور داغ آپ کو نظر آئے گا. کہیں راگ ایجنٹی کی شکل میں، کہیں بتہ خوری کی شکل میں، کہیں معصوم جانوں کو تلف کرنے کی شکل میں، کراچی کے امن کو تہ بالا کرنے کی شکل میں، روشنیوں کے شہر کو تاریکیوں میں ڈمونے کی شکل میں. یہ غداران وطن کے خلاف لوگ، پوری قوم تو پہلے کہہ چکی ہے. اب یہ اپنا اگر بھیس بدلنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہے. کچھ حاصل نہیں ہوگا. اسی نکتے پہ رہیے میاں صاحب، اسی نکتے پہ رہیے کہ اس طرح کی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ساجد احمد صاحب، آپ کی پارٹی نے آرٹیکل 6 کے لیے قرارداد موو کی ہے. دوسری طرف کے پی کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے کہ ہم وفاق کے محکموں یا وفاق کے جو حکام ہیں ان کے خلاف ہم ایف آئی آر کاٹیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ نمبر 1 یہ کہ پراجا صاحب مجھے میرے خیال میں آپ وقت دیں گے تھوڑا سا آپ، تاکہ میں پھر تسلی کے ساتھ ان کا جواب دے سکوں پی ٹی آئی کے جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر 1 یہ کہ پرویز خٹک صاحب نے پاکستان کی خود مختاری کے خلاف بات کی ہے. آج ان پر تھوڑا سا برا وقت کیا آیا، انہوں نے فوراً پاکستان کے خلاف بات کر دی کہ ہمیں فوراً پنجابی بن گئے، اور پٹھانوں کی بات کر دی کہ ہم پٹھان ہیں، اور پٹھان ہی تحریک انصاف کا خاصا پٹھان ہیں، اور پٹھان کا مطلب ہی پی ٹی آئی ہے. مطلب جو جماعت پورے پاکستان میں پورے پاکستان کا نعرہ لگا رہی، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہوں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں پی ٹی آئی کی جڑیں ہیں تقریباً، ٹھیک ہے نا، اس جماعت کی جانب سے، اس کے سی ایم کی جانب سے اس کا بیان آنا، اور اس کے باوجود اس پر عمران خان صاحب کا مذمت نہ کرنا، میرے خیال میں یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی خود مختاری آئین کے خلاف کون ہے، اور پاکستان سے کس کو اور اقتدار سے کس کو محبت ہے. آج ذرا سا ان کو احتجاج نہیں کرنے دیا، بلکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ ان کے تمام کارکنان روڈوں پر آئے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں میں. خود تو بنی گالا کے اوپر پہاڑ سے نیچے اترے نہیں ہے. کاش یہ نیچے اتر جاتے تو واقعی میں اسلام آباد لاک ہو جاتا،
اور جو ان کی خواہش تھی. لیکن ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے کہ ان کے بڑے بڑے تمام رہنما بنی گالا کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کی ہمت ضرورت نہیں تھی کہ وہ نیچے ان کے معصوم لوگ، ان کے معصوم کارکنان جوتے کھا رہے تھے، پٹ رہے تھے، آنسو گیس کا مقابلہ کر رہے تھے، گرفتار ہو رہے تھے. ہونا ہی چاہیے تھا کہ ان کے رہنماؤں کو بھی گراؤنڈ پر آنا چاہیے تھا. باہر بیٹھ کر باتیں بنانا بہت آسان ہے. ان کا فیصلہ ہے. تو گراؤنڈ اور پہاڑ کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے ماضی کی باتیں کریں. اس کے علاوہ انہوں نے الزامات لگائے کہ بھتہ خوری اور نہ جانے کیا کیا. تو ان کی جماعت بھی تو کل تک طالبان جنہوں نے پاکستان میں 60,000 لوگوں شہید کیا، عمران خان صاحب اس کے قائد بنے ہوئے تھے، طالبان کے پاکستان کے اندر رہنما بنے ہوئے تھے. اس وقت وہ دہشت گرد پاکستان کے اندر قتل عام کر رہے تھے. ان کو عمران خان طالبان خان بنے ہوئے. آپ راہ کے بڑے فیوریٹ لوگ ہیں، اس کے بارے میں بتائیں ذرا. ہم نے تو مخالفت کر دی نا. راؤ سے کب سے تعلق ہے آپ کا؟ ہم نے ثابت کیا کہ جب پاکستان مخالف نعرہ لگا تو ہم تو سائڈ پر ہو گئے. ہم نے تو اپنی حب الوطنی ثابت کی، ہم نے پروف کیا کہ ہم حب الوطن ہیں، سائڈ پر ہو گئے. لیکن آپ بھی تو پروف کریں. یہ اتنا بڑا اسلام ڈھیروں کیسے سے نکل رہا ہے؟ کس لیے اکٹھا کیا تھا؟ آپ کا سی ایم ایک نعرہ لگا کراچی کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے. آپ کا سی ایم جو کہ سی ایم کے پی کے ہے. ساجد صاحب اپینین آ گئی جس نقطے پہ ساجد صاحب میں آپ کی اپینین چاہ رہا تھا، اپینین آ گئی. میں ادھر سٹوڈیو سے ذرا اپینین لے لوں. آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے، آنسو گیس پھینکی گئی، ایف سی کی بات ہوئی، پولیس کی بات ہوئی. آپ تو اس صوبے کی ایک نیشنلسٹ پارٹی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں جب پرویز خٹک کہتے ہیں کہ ہم ایف آئی آر کاٹیں گے؟ دیکھیں، میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں ہسٹری میں پہلے بار ایسا ہوا کہ کسی صوبے کی چیف منسٹر نے سرکاری وسائل خرچ کر کے یہ جلوس نکالا تھا. پٹھان کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. پاکستان ہے، ہمارے فیڈریشن سے ضرور اختلاف ہوتا ہے اور ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر وہ پرویز خٹک بجا کے اس کے اسلام آباد کے تخت کے لڑائی نہ لڑتے اور تخت کو قبضہ کرنے کی بات نہ کرتے اور وہ سی پیک پہ بات کرتے جو ہماری عوام کا جو درینہ مطالبہ ہے اور ہمارے حقوق کا مطالبہ ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. بدقسمتی یہی ہے کہ وہ تخت اسلام آباد کی لڑائی کے لیے آ رہا تھا. اب وہ جو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ کیوں جلوس لے کے جا رہا تھا یا کیا کر رہا تھا. ہمیں اس پہ ضرور ہے کہ اس نے ہمارے غریب صوبے کی کہ اس وقت وہ مالی بحران کا شکار ہے، اس کے وسائل خرچ کیے، یہ ناجائز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تخت اسلام آباد قبضہ کرنا ہے تو وہ پنجاب کے بغیر نہیں ہو سکتے. محمود رشید صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ ہم 3 چھوٹے صوبوں اکٹھے کرتے تب بھی ہم اسلام آباد میں وزیر اعظم نہیں بٹھا سکتے ہیں. سن لیں. ہاں، پچھلی بار تو دونوں جلوس لاہور سے آئے. اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان پہ وزیر اعظم حکمرانی اسلام آباد میں کرے، تو جب تک پنجاب آپ کے ساتھ نہیں ہے، میرے بھائیوں کو نہ مروانا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں نا، شیلنگ بھی ہوئی، سارے انسوگیس بھی ہوئی، وہاں پہ لوگ زخمی ادھر سے بھی ہوئے ادھر سے بھی ہوئی. اب ایف آئی آر ہے، وہ کہتے ہیں ہم کاٹیں گے، یہ کہتے ہیں ہم کاٹیں گے. اب ہم فیڈریشن کہاں لے کے جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ کیا یہ ایک نفرت نہیں بڑھے گی؟ چاہے یہ لوگ پرویز خٹک کے خلاف کاٹے یا پرویز خٹک ان کے خلاف کاٹے. میں یہ ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کرپشن سب جگہ پہ ہو رہی ہے. ہر حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ سارے حکومتیں جو بیٹھی ہیں وہ کہتے ہیں کرپشن. بھئی آپ اپنا تو ٹھیک کر دو نا. یہ تو ہے، اس کی ہم آپ کے ساتھ ہیں جو فیڈریشن میں ہیں، لیکن جو باقی صوبوں میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہاں تو کریں نا. بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، پارلیمنٹ موجود ہے، سپریم ادارہ کہلاتا ہے، اس سارے عمل میں پارلیمنٹ کہاں گئی، ذرا اس پہ بات کریں گے. سینئر لوگ میرے ساتھ ہیں، سارے پارلیمنٹرینز ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. روبرو پروگرام آپ لائیو دیکھ رہے ہیں. میاں صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. محمود رشید صاحب، جب عمران خان احتجاج کر رہے تھے، تقریریں کر رہے تھے، جلسوں کو خطاب کر رہے تھے، تو بار بار کہتے تھے کہ وزیر اعظم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں اور استعفیٰ دیں، ورنہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے. اب چونکہ سپریم کورٹ میں یہ کیس باقاعدہ سماعت کے لیے چل پڑا، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، آپ ہی ممبرز کو لے کے جاتے ہیں، اب کیا پارلیمنٹ میں واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو چکی ہے. دیکھیں، اس کے بارے میں تو پارٹی کی ایگزیکٹو کی میٹنگ ہو رہی ہے اگلے 1-2 دن میں، اس میں فیصلہ ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، پی ٹی آئی کو جاتا ہے کہ واحد یہ پارٹی دبنگ طریقے سے کھلے عام کرپشن کے خلاف ڈٹ کر وہ میدان میں کھڑی رہی۔ آپ نے میاں صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے کہا 1-2 دنوں میں فیصلہ ہوگا، اب کیا رکاوٹ ہے کہ ابھی بھی فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ سپریم کورٹ میں کیس چل پڑا، ٹی او آر خود بنائے گی کورٹ، تو آؤٹ رائٹلی آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم جائیں گے پارلیمنٹ میں؟ آج تو سینیٹر ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں میرے بھائی اور میرے بھائی پراچا صاحب صبر کریں، میرا جواب سنیں۔ جی جی، بات یہ ہے کہ ہمارے سارے فیصلے جو ہیں وہ مشاورت سے ہوتے ہیں۔ ایک آدھ دن میں ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ میں اوورآل ساری سچویشن کا تجزیہ، جائزہ اور اس کے بعد فیصلہ۔ آپ صبر کر لیں 2 دن، کیا آپ کو کیوں اتنی پریشانی ہے؟ ہم 2 دن اور نہیں جائیں گے۔ درست کہا آپ نے نہال ہاشمی صاحب، پارلیمنٹ کے وقار اور احترام کی بات ہو رہی ہے۔ اگر حکومت مان جاتی پی ٹی آئی کی، اے این پی کی، پیپلز پارٹی کی، جب اپوزیشن جماعتوں کی بات ہو رہی تھی 2R تھے تو کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم سے شروع نہ کریں۔ سپریم کورٹ نے تو وزیر اعظم سے شروع کر دیا، ان کے خاندان سے۔ تو حکومت اگر پہلے اپوزیشن کا بل مان لیتی تو عزت رہ جاتی پارلیمان کی۔ اچھا، میں اس سے پہلے کہ اس پہ جواب دوں، میں ایک وکیل بھی ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چندہ لیا گیا 100 روپے عمران خان صاحب نے لیا ہے دھرنے، وہ واپس کریں۔ ایک دوسرا تو وہ تو پی ٹی آئی کے ورکر نہیں یار، ورکر دھوپ میں سردی میں ٹھٹرتے رہے، وہ ایک بات کے لیے میں نہال ہاشمی کو کہیں اربوں روپیہ ایک بات قرض اتارو، ملک سنوارو، وہ لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ پاکستان اب حقدار ہو گیا ہے، قرضہ پہلے سے ڈبل کر دیا ہے کہ دنیا میں ہمارے سب سائنسدانوں نے کوشش کی، پہلی بار شہد آ گیا بلیک لیول پہ، اور اس پولیس والے کو اس پہ انعام دینا چاہیے کہ بلیک لیول وتھ تیتر۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اوسلو میں ابھی بیٹھ کر کے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے اور وہ نوبل پیس پرائز دیں گے ان کو۔ اب آ گئے پارلیمنٹ کی بات، تو پارلیمنٹ کے حوالے سے دیکھیے، پرائم منسٹر نے وہاں بھی کہا تھا کہ جب مجھے کوئی فورم بلائے گا میں چاہوں گا، اور انہوں نے فورم نے بلایا اور وہ گئے اور انہوں نے بتا دیا، اور ان کے اپنے وکیل نے کہا کہ ہاں نواز شریف صاحب کا تو نام نہیں ہے پاناما پیپرز میں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ہم تو چاہتے تھے، مگر یہاں پہ یہ چاہتے تھے اپنی ٹی او آر نہیں بنانا، ٹور بنانا۔ یہ اپنی ٹور بنانے کے چکر میں قومی ٹور کا بیڑا غرق کر دیا، یعنی ٹور مین پریسٹیج ہر ایک کی۔ اپنے ٹور بنانے سید خان صاحب، آپ کی پارٹی بھی اپوزیشن کی ان جماعتوں میں شامل تھی جو ٹی او آر بنانا چاہ رہی تھی، آپ کیا کہیں گے؟ حکومت ادھر نہیں مانی پارلیمان میں، پارلیمان کا بھرم رہا، احترام رہا، اب ایک اور ادارہ فیصلہ کرے گا، سپریم کورٹ ہے، آنریبل کورٹ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ بٹ جب ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے تو پارلیمان کی سپریمیسی تو حکومت کا فرض تھا تسلیم کرواتی۔ دیکھیں فراز صاحب، سے پہلے بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں علم، میں تو خیر ایک سیاسی ورکر ہوں، لائر تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت پارلیمنٹ میں اور سینیٹر رہا ہوں 10-12 سال، میں نے قانون سازی میں بہت حصہ لیا ہوا ہے۔ اب بغیر جب پارلیمنٹ سے کوئی قانون نہیں بنے گا تو آپ کو یاد ہوگا جب پہلے وہ دانلی کے اوپر جب کمیشن بنا تھا تو آرڈیننس کے ذریعے ایک لا بنا تھا، نہیں آرڈیننس کے ذریعے لا بن گیا تھا اور پھر گیا تھا۔ اب اس وقت وہ چیز موجود نہیں ہے، صرف آپ کے آئین میں ایک آرٹیکل 1956 کا وہ موجود ہے جس کے ذریعے آپ وہ بنا سکتے ہیں، انکوائری کمیشن بنا سکتے ہیں۔ اس کے پاس اختیار کیا ہے؟ وہ تو جب تک پارلیمنٹ نے کوئی امینڈمنٹ نہیں کیا، کوئی اختیارات نہیں دی، کوئی قانون نہیں بنا۔ خان صاحب، مینٹینیبلٹی ہو گئی، ایکسپٹ کیس شروع ہو گیا آج سے۔ سن لینا، وہ تو خیر شروع ہو گیا، وہ کیا رزلٹ نکلے گا وقت بتائے گا۔ میں ایک سیاسی کارکن، جو بل ہم نے سینٹ میں لے کے آئے ہیں، دیکھیں اس میں ہمارے اے ایم پی کو اعتراض تھا اپوزیشن کے ساتھ، اور اس نے مان لیا تھا کہ ان 7 تاریخ کو اس پہ ہماری کمیٹی بیٹھ رہی ہے۔ ہم نے اس میں یہی کہا تھا کہ جی ایک پاناما لیک نہ کرے، اس کے اندر افشور کپتیز ڈالے، کیونکہ قانون ایک دفعہ نہیں، اور قانون ایک دفعہ بنتے ہیں، بار بار قانون نہیں بنا سکتا ہوں میں۔ جاوید ہاشمی کے لیے بنا دوں یا محمد رشید صاحب کے لیے بناؤں یا زاہد خان کے لیے بناؤں، نہیں، قانون بنا دو، بے شک شروع کرو پرائم منسٹر سے، لیکن وہاں سے قانون بناؤ، اور وہ قانون اب انشاءاللہ یہ سینٹ میں بن جائے گا۔ حکومت اپنا لے کے آ رہے لیکن وہ دونوں کا ٹکراؤ ہوگا، اس لیے کہ سینٹ میں اپوزیشن سٹرانگ ہے، حکومت اسمبلی میں، تو وہ کمیٹی میں جائے گا یا پاس نہیں ہوگا، یہ نہیں۔ لیکن اگر حکومت سمجھتی ہے کہ واقعی اس چیز کو کرنا ہے تو پھر اپوزیشن سے جب سینٹ کا ہمارا امینڈمنٹ بل آ جائے گا بیٹھنا چاہیے،
हुकूमत को बैठना चाहिए और हुकूमत को इस चीज को सारे अपोजिशन के साथ मिलकर इस कानून को बनाना चाहिए। वो किसी के नुकसान में भी नहीं है और किसी के फायदे में नहीं है, सबके चाहिए। फिर मैं साजिद अहमद की तरफ मैं उस कमेटी में हूँ और इस कमेटी का इजलास है 8 तारीख को, 7 था 8 नवंबर को है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें देखिए ये किसी पार्टी के लिए, किसी फर्द के लिए नहीं हो रहा है, ये मुल्क और कौम के लिए और उसकी दौलत के लिए और उसको सिक्योर करने के लिए। हुकूमत विलिंग है या नहीं है जो ये बात कर देखिए, अगर विलिंग ना होते तो प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट को खत तो ना लिखते। प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट को 6 माह पहले खत लिख दिया था, मगर कोई कानून के अगर ये कप होगा तो इसमें कॉफी भी डाले, चाय है। मैं साजिद अहमद साहब आपकी तरफ आऊंगा। जाहिर है आप पार्लियामान की चौथी बड़ी पार्टी हैं, इस सारे सिनेरियो में आप नहीं समझते कि पार्लियामान नजरअंदाज हुई? भरम आपकी नजर में कैसा रहा? देखिए, बिल्कुल होना ही चाहिए था कि टीओआर को पार्लियामानी कमेटी ही फाइनल करती और उसके बाद बेशक यहाँ से इसको सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता। अच्छा, मेरे ख्याल में इस पूरी मूवमेंट जो अभी पीटीआई ने चलाई, इसमें बहुत अहम किरदार मैं समझता हूँ और मैं शाबाश देता हूँ शेख रशीद साहब को कि जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेरे ख्याल में ये रोल इमरान खान को अदा करना चाहिए था, जो कि शेख रशीद साहब ने अदा किया। अच्छा, दूसरा ये कि देखें, इमरान पीटीआई ने ये कहा कि हम ये भी कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे। आप लिख लें मेरी बात को, ये पार्लियामेंट के अंदर भी जाएंगे, ये यहाँ पर आइन कानून साजी के अंदर हिस्सा भी लेंगे, ये अपनी तनख्वाहों को भी बचाएंगे, ये अपनी लीडरशिप को भी बचाएंगे और इनकी कोशिश होगी कि सब कुछ बचाते बुझूते हम इख्तिदार के ऐवान तक पहुंच जाए। अच्छा, हमेशा जब इस किस्म की मूवमेंट चलती है तो शक इसलिए लोगों को हो जाता है कि कहीं थर्ड एलिमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, कहीं बैरून कोई दूसरी तीसरी कुव्वत इसके अंदर इन्वॉल्व हो, इसलिए कि माजी में इस तरह से होता आया है कि पीपल्स पार्टी ने नून के खिलाफ और नून के खिलाफ पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल इस तरह ये भी मौजूदा तहरीक जो चली इनकी, इसके पीछे कहीं ना कहीं से ये एम्पायर का इशारा कर रहे थे इमरान खान साहब, पीटीआई के लोग। बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, बात तो लंबी हो सकती थी लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया मियां महमूद और रशीद साहब, सेनेटर निहाल हाशमी साहब, सेनेटर जाहिद खान साहब। नाजरीन, बातचीत आपने सुनी, अच्छी एक उम्मीद की किरण नजर आई है। जैसे सेनेटर निहाल हाशमी साहब ने कहा कि 8 नवंबर को उस कमेटी का इजलास है जो इस पैनामा लीक्स के हवाले से उस बिल का जायजा लेगी और ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हुकूमत भी विलिंग है अपोजिशन के बिल पर बातचीत की जाए। देखते हैं फिर 8 नवंबर को क्या होता है। अपने मेजबान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।